अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो आज सारा दिन हुआ इसका बैकग्राउंड बताएंगे। बड़ी धमाका खेज खबरें हैं कि आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो आइनी बहरान क्रिएट किया, ये किसका ब्रेन चाइल्ड है, ये हम आपको बड़ा इंकशाफ करेंगे। आखिरी मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की किससे हुई, कौन 3 लोग थे, उसमें क्या बातचीत हुई, ये हम आपको रिवील करेंगे सब कुछ। और इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि अब ये मामला तूल पकड़ता नज़र आ रहा है। वो क्या है, कोई 2 आइनी शख्सियात इस्टेब्लिशमेंट के सबसे ताकतवर शख्स को मिली हैं, ये हम आपको बताएंगे। इसका भी एक बड़ी ही अंदर की खबर। जबकि इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त जो आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई उसमें क्या हुआ और क्यों, वो जो शॉर्ट ऑर्डर की कुछ चीज़ें आपको बताएंगे जो अहम तरीन है। लेकिन ओवरऑल जो सुप्रीम कोर्ट के आज मौजूद जज साहिबान थे, चीफ जस्टिस समेत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मोहम्मद अली मदर, इनका आज ऐसा लगा कि मुल्क में कुछ इतना ख़ास कोई वाक़या नहीं हुआ कि कुछ हुआ हो। तो ये क्या था सारा, हम इस पर भी बात करेंगे, जिसके बारे में हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं तलत हुसैन साहब, उन्होंने ट्वीट भी किया कि जब मुनाल होटल खुलवाना होता है तो इतनी जल्दी की जाती है और यहाँ पर पूरा मुल्क जिसे कहते हैं वो दलदल में उतर गया और ऐसा रवैया है जैसे कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई वाक़या हुआ है तो उसको सॉर्ट आउट करना होगा, जैसे तो लटका भी रहे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये रवैये का क्या तज़ाद, जो तलत साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट के रवैये के बारे में सवाल उठाया है, इस पर भी बात करेंगे ज़रा। तो आज चलिए ये सुप्रीम कोर्ट के इससे ही या चलिए आज जो वाक़यात हुए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, जो इमरान खान साहब ने जो ये किया है, ये हमारे आपको इंकशाफ करते हैं कि ज़राए बता रहे हैं कि ये सब कुछ अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब का ब्रेन चाइल्ड है। जो जिस तरह से ये गैर आइनी इकदाम उठाया गया है और ये इतना ब्लेटेंट है कि आप हैरान रह जाएंगे कि मतलब ये किस तरह से हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम में उसमें जगह ही नहीं है नो कॉन्फिडेंस के लिए। 2 ही तरीके हैं सिर्फ नो कॉन्फिडेंस के मुस्तरद होने के। एक, या तो जिस पार्टी ने अपोजिशन ने दायर किया नो कॉन्फिडेंस वो विदड्रॉ कर ले खुद ही, या सिर्फ वोट करके इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। स्पीकर की रूलिंग के थ्रू नहीं रिजेक्ट हो सकता नो कॉन्फिडेंस। इतनी ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ की गई है, मॉकरी की गई है, लेकिन कर दी गई। क्योंकि ज़रा ये बताते हैं कि आखिरी जो इसके मसले पर मुलाकात हुई थी कि क्या करना है, वज़ीर इमरान खान ने क्या सरप्राइज़ देना है, वो उसमें सेक्रेटरी लॉ, अटॉर्नी जनरल और जो अब ताज़ा वज़ीर कानून बने थे एक दिन के लिए, फवाद चौधरी साहब शरीक हुए थे। उसमें ये तजवीज़ पर बात हुई कि आर्टिकल 5 का इस्तेमाल का वो इन्हिसार किया जाएगा कि ये कोई मुल्क की वो मामलात में गैर मुल्की इंटरफेरेंस है तो उसको बेस बना के आप रिजेक्ट कर दें। और उसमें कहते हैं कि सेक्रेटरी लॉ ने मुखालफत की थी कि मत करें, ये हम फंस देंगे, ये इस तरह नहीं हो सकता, वोटिंग ही होगी। लेकिन ज़रा ये बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून फवाद चौधरी साहब मुस्तर रहे कि नहीं यही होगा। तो ये सारी वो गेम हुई। ये वज़ीर इमरान खान थे, लूप में थे सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, और उनसे पहले से बताया गया था कि आपको समरी आएगी, आपने डिज़ोल्व करनी है, ये स्पीकर रूलिंग रिजेक्ट करेंगे, खिताब रिकॉर्डेड था। अब देखिए ना कि उधर स्पीकर फवाद चौधरी साहब ने सवाल किया, टेक्निकली स्पीकर को माइंड अप्लाई करना है कि वो क्यों समझता है कि ये मोशन के बारे में जो कहा जा रहा है कि इसको रिजेक्ट किया जाए, ये बात जायज़ है कि नहीं। वो जूं ही क्वेश्चन का आखिरी लफ्ज़ फवाद चौधरी साहब के मुंह से निकला, स्पीकर ने पढ़ना शुरू कर दिया, पहले से जो लिख के लाया हुआ था, और उसने अनाउंस किया और उठ के चला गया। भाई ना कोई माइंड अप्लाई हुआ ना सोचा। और जो उन्होंने स्पीकर ने रूलिंग लिखी वो इतनी मज़का खेज है कि जी मैंने जब मुझे पता चला कि ये जो नो कॉन्फिडेंस है, ये वज़ीर-ए-आज़म ने बताया था कि एक फॉरेन गवर्नमेंट है जिसमें हमारे सफ़ीर ने वहाँ से भेजी है, वहाँ उसने बताया है कि ये जी इसमें बैरून मुल्क का हाथ है, बैरूनी हाथ है, ये इस
نو کانفیڈنس موشن میں، اور میں نے پھر جو ریلیونٹ آفیسرس تھے ان سے کہا کہ مجھے ثبوت دکھائیں، انہوں نے مجھے ثبوت دکھایا تو میں پڑھ کے اور دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہ اور وہ، اور پھر میں اسے سمجھتا ہوں کہ جی یہ نو کانفیڈنس موشن ریجیکٹ۔ ارے بھائی آپ یہ کیسا مذاق خیز چیز ہے، آپ اس ملک میں کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کی جو 80% سیاسی جماعتیں اور سیاستدان ہیں جو بلوچستان سے بھی ہیں، کے پی سے بھی ہیں، پنجاب سے بھی ہیں، سندھ سے بھی ہیں، وہ غدار ہیں، وہ بیرونی ممالک کے اعلیٰ کار ہیں، اور عمران خان صاحب ادھر اکلوتے صادق اور امین، پہلے ان کو وہ غلیظ نثار، وہ ثاقب نثار نے بنا دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جناب صادق اور امین ہے، باقی سارے کے سارے آپ جج بن گئے ہیں اسپیکر صاحب۔ اتنی مذاق خیز رولنگ یہ دی ہے انہوں نے، اور مطلب اس کی بنیاد پر تو پھر پہلے آپ ان تمام سیاسی جماعتوں کو پھر کالے عدم قرار دیں، ان کے لیڈروں کو جیل میں ڈالیں، آرٹیکل 6 لگا کے پھانسیاں دیں، ٹھیک ہے، اور پھر گلیاں اگر سنیاں تو کلا مرزا یار پھر عمران خان صاحب اکیلے خود سے ہی الیکشن لڑا کریں، اپنی ذات سے ہی لڑ کے اور اپنی ذات سے جیت کے تو پرائم منسٹر بن جایا کریں۔ کیا مطلب دس از سم تھنگ لٹرلی بکواس ہے یہ جو ہوا آج۔ اور پھر وہ یہ کر کے عمران خان صاحب نبی ویٹ کر رہے تھے جی، ادھر سے ان کی رولنگ آئی، ادھر سے عمران خان صاحب ٹی وی پہ آئے ود ان سیکنڈز، اور انہوں نے کہا جی کہ قوم کو مبارک دیتا ہوں، ہم نے بچا لیا آپ کو۔ بھائی بے شرمی کی انتہا ہے، اور جی میں نے صدر کو ایڈوائز کر دیا کہ جی رات اسمبلیاں تحلیل کریں۔ صدر صاحب بھی اسمبلی کا انتظار ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بھی فوراً سائن کی، اسمبلی ڈسالو، وزیر عمران خان ڈی سیٹ، فلان کابینہ تحلیل، یہ وہ، یہ کیا تھا؟ اور اتنی زیادہ یہ موکری آف کانسٹیٹیوشن اور پارلیمان اور جس نظام جمہوریت کی ہوئی ہے، یہ آئین شکنی ہے۔ ہماری پروگرام میں آج جو قانونی ماہرین تھے جن کو معیز جعفری صاحب اور زینب جنجوعہ صاحبہ، انہوں نے کہا کہ یہ سبورجن آف کانسٹیٹیوشن ہے، اور اس میں میلا فائڈی آن دا سرفیس ہے کہ بھائی آپ پہلے دن سے کہتے ہیں ہم سرپرائز دیں گے، ہم سرپرائز دیں گے، تو اٹ مینز آپ نے جو غیر آئینی کام کیا یہ سوچ سمجھ کے ایک سازش کے تحت کیا، آپ نے مشاورت کی، پلان کیا اور کیا، کیونکہ آپ پہلے دن سے کہتے ہیں ہم سرپرائز دیں گے، سرپرائز دیں گے، سرپرائز دیں گے، ووٹ کاؤنٹ نہیں ہونے دیں گے، اور آپ نے وہ کر کے دکھایا ایک غیر آئینی ذریعے سے۔ تو یہ تو سبورجن آف کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے آپ پہ۔ لیکن اب دیکھیے یہ معاملہ اب سپریم کورٹ میں آیا ہے۔ موزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آج اپنے آرڈر میں لکھوایا بھی کہ ان کے پاس بہت سے جج صاحبان نے آ کے ان سے ملاقات کی، اور ان موزز جج صاحبان نے اس پہ بڑی پریشانی کا اظہار کیا۔ ہم نے یہ دن کو خبر ٹویٹ بھی کی تھی کہ یہ ملاقات چیف جسٹس ہاؤس میں جسٹس قاضی فائزہ کی طرف سے خط لکھے جانے کے بعد ہوئی، جس میں بہت سے موزز جج صاحبان نے شرکت کی، اور انہوں نے وہاں پر اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا کہ کس طرح سے آج یہ اسپیکر نے رولنگ دی اور یہ سب کچھ کیا ہوا ہے، جو پورے ملک میں کیاس ہو گیا ہے۔ جس کے بعد موزز چیف جسٹس نے عمر عطا بندیال صاحب نے اس کا سو موٹو نوٹس لیا، اور 3 رکنی آج انہوں نے بینچ بنایا۔ ہم طویل دیر تک انتظار کرتے رہے، کورٹ روم 1 کو اندر سے کنڈیاں لگی ہوئی تھیں، ہم باہر کھڑے ہو کے رش میں روزے کی حالت میں پسینوں پسینے ہو کے افطار سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے بینچ آ کے بیٹھا، اور 3 رکنی بینچ آیا جس میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال تھے موزز، اور ان کے ساتھ موزز جسٹس اعجاز الاحسن تھے جو ویسے بھی ان کے ساتھ ہر بینچ میں تقریباً ہوتے ہیں، اور جسٹس محمد علی مظہر تھے، اور اس کے اوپر انہوں نے آ کے بیٹھ کے انہوں نے کوئی خاص سماعت نہیں کی، انہوں نے صرف ایک آرڈر لکھوایا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ جو رولنگ ہے اسپیکر کی، جو آرٹیکل 5 پہ جس پر انہوں نے رائے کیا ہے، تو فارن کنسپریسی کی طرف انہوں نے نام لیے بغیر لیکن اشارہ اسی کی طرف کیا، انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی نہ کوئی انکوائری ہوئی ہے، نہ کوئی ہیئرنگ ہوئی ہے، نہ کوئی فائنڈنگ آئی ہے اس کے اوپر، تو اس کے اوپر کیسے اسپیکر نے رائے کر لیا کہ یہ آرٹیکل 5 کے تحت تو یہ فارن کنسپریسی، اور میں ریجیکٹ کر رہا ہوں موشن کو نو کانفیڈنس کے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ادارہ غیر آئینی، کوئی ادارہ یا شخصیت غیر آئینی کام نہ کرے، اپنی حدود سے باہر نہ جائے، یہ انہوں نے شاید اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہا۔ اور تیسری انہوں نے چیز کہی کہ جسے کہتے ہیں کہ کل کے لیے انہوں نے سماعت مؤخر کی۔ تو اس میں جو بات ہمارے لیے سب سے بڑی تشویشناک تھی کہ ایک تو انہوں نے کوئی اسٹے آرڈر نہیں دیا، اور یہ اتنا ارجنسی کا معاملہ تھا، اتنا ملک پورا کیوس میں ہے اس وقت کہ اس وقت ملک پہ رول کون کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، لیکن موزز جج صاحبان نے اس پہ کوئی اسٹے نہیں دیا کہ ہم وقتی طور پہ معطل کر رہے ہیں صدر کا یا وزیر اعظم کا آرڈر یا اسپیکر کی رولنگ، اور اس کو ابھی ہم چیزوں کو اسٹینڈ سے لے، اور صرف اتنا کہا کہ جی جو بھی فردر ایکشن ہوں گے وہ سبجیکٹ ٹو آرڈر آف سپریم کورٹ ہوں گے،
اور دوسری چیز جو انہوں نے کی جو بہت ہی اس طرح کا تھا جیسے کیجول موزز جج صاحبان اس سارے ایشو کو لے رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ صبح تو جسٹس مقبول باقر کا ریفرنس ہے، چلیں سمجھ آتی ہے، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں کل، انہوں نے کہا وہ فل کوٹ ہوگی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے 63A والا پریزیڈینشیل ریفرنس سننا ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس جو یہ ہوا ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے والا معاملہ. بھائی 63A کی تشریح تو کہیں پیچھے رہ گئی، وہ تو انہوں نے نو کانفیڈنس موشن ہی اڑا کے رکھ دیا اور پوری کی پوری اسمبلی اڑا کے رکھ دی. آپ کس کے لیے 63A کس کی ڈیفیکشن کا آپ نے سننا ہے؟ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی موزز جج صاحبان نے کیوں اس کو کہا کہ ہم 1 بجے کے بعد اس کو دیکھ لیں گے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اور اتنی زیادہ پارٹیوں کو نوٹس کر دیا ہے کہ آپ آ کے جواب دیں. اب وہ اگر آ کے سب جواب دینے لگ جائیں گے یہاں پہ تو لگتا ہے پتہ نہیں کتنی تاریخیں چلیں گی. یہ بڑا سادہ سا معاملہ تھا، یہ ٹریگر ہوتا ہے اسپیکر کی رولنگ سے، وہاں سے چین آف ایونٹس بنتے ہیں، اسپیکر کی رولنگ، پھر پرائم منسٹر کی ایڈوائس، اور پھر پریزیڈنٹ کا اسمبلیاں تحلیل کرنا. تو جہاں سے چین آف ایونٹس ٹریگر ہوتے ہیں سب سے پہلے اس کو دیکھا جائے کہ بھائی یہ کیا ہے. اب چیز یہ ہے کہ اگر وہ آئینی طریقے سے انہوں نے کیا، اسپیکر نے رولنگ دیا تو ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کہے جی اسمبلیاں تحلیل اب جائیں ڈاک الیکشن کی تیاری کریں. اور اگر انہوں نے نہیں کیا آئینی طریقے سے تو پھر اس تمام معاملے کو ریورس کر کے وہیں پہ لایا جائے ووٹنگ کے دن پہ اور کہا جائے کہ پہلے ووٹنگ کروائی جائے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. اگر پرائم منسٹر کے پاس میجورٹی ہوگی وہ پرائم منسٹر دیں گے عمران خان صاحب، ورنہ یہ تو انتہائی گھٹیا طریقہ ہے یہ کرنے کا. اور پی ٹی آئی پہلے دن سے چاہ رہی تھی کہ سپریم کورٹ اس جو خط والا ایک مبینہ خط کا ایک وہ ٹنٹنا بجا رہے ہیں عمران خان صاحب، اس کا نوٹس لے اور ہم اس کے تھرو ٹائم گین کریں، نو کانفیڈنس کو رکوا دیں اور پھر اس میں پروب شروع ہو جائے، لمبا معاملہ چلے. اب اس کے لیے کل اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے چیف جسٹس آف پاکستان سے 45 منٹ ملاقات بھی کی، ذرائع بتاتے ہیں. تو معلوم نہیں پھر شاید ادھر سے ان کو نہیں سمجھ آئی کہ یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ ٹیک اپ کرے گی، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح کا آئینی بحران کھڑا کرو اور جب وہ سپریم کورٹ کے سامنے جائے تو ہم کہ جی پہلے خط کی پروب کروا لیں، اس کے بعد ووٹنگ کروا لیں، اور سپریم کورٹ پھر خط کی پروب میں لگ جائے اور پتہ نہیں کیا کیا اسی طرح کی ان کے ذہن میں چیزیں آ رہی ہوں گی. لیکن یہ تو موکری آف سسٹم ہے جو ہوا ہے. اور اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب، ان کا برین چائلڈ نہیں تھا موزز جسٹس قاضی فائز کے خلاف ریفرنس. انہوں نے جب وہ اٹارنی جنرل بنے بھی تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا حکومت کو. پھر فروغ نسیم صاحب بھی کالا کوٹ پہن کے وزارت سے استعفیٰ دے کے اپنا دائر کردہ ریفرنس ڈیفینڈ کرنے آئے. ان کا برین چائلڈ نہیں تھا جو پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے جو امینڈمنٹس کی گئی پیکا لا کے اندر. تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا معزز چیف جسٹس اطہر من اللہ کو کہ اگر اس جو امینڈمنٹس پریزیڈنشل ریفرنس کے تحت ہوئی ہیں، اگر ان کے تحت کسی بھی شخص کو گرفتار کیا گیا اگر تو میں استعفیٰ دے دوں گا اور میں اس کو ڈیفینڈ کرنے نہیں آؤں گا عدالت کے اندر، کوئی اور ہی اٹارنی جنرل پھر آئے گا اس کو ڈیفینڈ کرنے. لیکن یہاں پر وہ ایک ان کانسٹیٹیوشنل سٹیپ ہوا ہے اور وہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کھڑے ہو گئے. تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ انہی کا برین چائلڈ ہے. یہ ان کانسٹیٹیوشنل سٹیپ معزز اٹارنی جنرل نے ہی کروایا ہے. یہ حالت ہے. اور اب ہم آپ کو ایک اور بڑی جو خبر دیں تو دھماکہ خیز، وہ یہ ہے کہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ ابھی چند روز قبل 2 آئینی شخصیات، طاقتور آئینی شخصیات، اسٹیبلشمنٹ کے سب سے طاقتور شخص کو ملی، کھانا کھایا ان کے ساتھ اور ادھر عمران خان صاحب کی وکالت کی کہ ان کو بخش دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان کو بچایا جائے، اور اس کے لیے ہماری خدمات بھی چاہیے تو بتائی جائے. اور اب جو بات ہے مذکا خیز، یہ شخصیات پشاور والی شخصیت کی ایما پر یہ سب کچھ کر رہی تھی، کیونکہ ان کی ماضی میں بہت سے ایسے معاملات میں خدمات رہی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہے، کیا اب اپوزیشن کو مجبور کیا جانا ہے کہ آپ جنرل الیکشن کے لیے تیار ہو جائیں، ایگری کر دیں، ادروائز معاملات لٹکیں گے، مزید بگڑیں گے. کیا ہے ایسا سب کے اندر جو ہوا ہے یہ آپ کو آنے والے دن واضح کر دیں گے. لیکن
یہ معاملات یوں نہیں جانے چاہیے. یہ بہت ہی افسوسناک ہوگا کہ اتنا بلیٹنٹ کانسٹیٹیوشن کو توڑا جائے, آئین پاکستان کا مذاق اڑایا جائے, تو اس سے زیادہ شرمناک چیز نہیں ہو سکتی. اور اگر اس کو سپریم کورٹ نے جانے دیا تو بہت ہی افسوسناک ہوگا. معلوم نہیں, موزز چیف جسٹس ظاہری بات ہے, اور یہ موزز جج صاحبان بہت وزڈم والے ہیں, آئین اور قانون کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں انکانسٹیٹیوشن لگ رہا ہو, ان کی نظر میں کانسٹیٹیوشنل ہو, وہ تو ان کی رولنگ بتا دے گی اور وہی حتمی ورڈ انہی کا ہوگا. لیکن یہ بہت ہی افسوسناک ہوا ہے جو آج. اور عمران خان صاحب کے پاس اب 3 ٹائٹلز آ گئے ہیں. یہ پاکستان کے پہلے سویلین ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے 74 سال میں. اس سے پہلے صرف ملٹری ڈکٹیٹرز کو یہ رپورٹرز وداؤٹ بارڈر نے قرار دیا تھا, لیکن یہ پہلے سویلین ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے پاکستان کے جن کو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے جرنلسٹ کے لیے پریڈیٹر, درندے کا خطاب دیا. یہ وہ پہلے اب سویلین ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں. اس سے پہلے صرف فوجی آمروں نے آئین توڑا. عمران خان صاحب اب پہلے سویلین ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں جنہوں نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان توڑا ہے. ان کے اسپیکر نے توڑا ہے, ڈپٹی اسپیکر نے. پھر یہ پہلے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں گے, اگر نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ ہوئی تو یہ نکالے بھی جائیں گے. ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے. اللہ حافظ.